आवाज़ बंद करो। हिम्मत भी कैसी है तुम्हारी मेरे किरदार पर इल्ज़ाम लगाने की? अपनी बुज़दिली को छुपाने के लिए मेरे किरदार को दागदार मत करे। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसकी आंखों में आंखें गाड़ती हुई बोली वो मासूम सी लड़की। इज्जत पाबा बाद आधे पूर्ण डट गई। मैं तुमसे बहस के मूड में नहीं हूँ। खाली के लोग आने वाले होंगे तुम्हें लेने। मैं तुम्हें तलाक देकर इस किस्से को बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। अज़बा को यूँ लगा जैसे वो पत्थर की हो गई हो, वो जहाँ से कभी भी हिल नहीं पाएगी। अज़बा को अपनी जान से ज़्यादा इज्जत की फिक्र लाहक हुई। उसने हाथ में पकड़े क्लच को और मजबूती से थामा। उसमें उसका मोबाइल मौजूद था, उसके गाय वालों से राब्ते का आखिरी ज़रिया। उसने ज़ुबैर का ध्यान भटका देख दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा जब वो फुर्ती से आता उसको थाम चुका था। इतनी आसानी से तुम नहीं जा सकती। मुझे भी अपनी और अपने घर वालों की जान अजीज़ है। अभी हम लोग उस काली के हाथों मरना नहीं चाहते। छोड़ो मुझे जलील इंसान। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पापा ने तुम पर कितना भरोसा किया और तुमने क्या किया? मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगी, समझे तुम? उसके हसार में गराती हुई बोली। जुबैर ने उसे पकड़ कर बेड पर धकेला था। इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा। तुम्हें आहर मेरी ज़िंदगी की खुशियों की चाबी हो। चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट सजा कर बोला, तुम यकीन मानो कुछ वक्त पहले तक मैं खुद तुमसे शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, पर अब मैं मजबूर हूँ। अज़बा को उससे बेतहाशा नफरत सी महसूस हुई। उसके मकरू चेहरे से कीन सी आने लगी। वो बगैर हिम्मत हारती एक दफ़ा फिर अपना लहंगा संभालती उठ खड़ी हुई। और ऐसे तो हिम्मत नहीं हार सकती थी। उसने खुद को उस कैद से आज़ाद करवाने के लिए इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। उससे अपने पीछे बेड साइड पर बड़ा शीशे का जग नजर आया। मैं तुम्हारी मकरू अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दूंगी। उसे अपने तरफ पड़ता देकर चिल्ला उठी। मैं भी देखता हूँ कैसे जाती हो यहाँ से। उसका मुंह बोलता हुआ चिल्ला उठा। अज़मा ने हिम्मत मुजतमा करके वो शीशे का जग उठाकर उसके सर में दे मारा। जुबैर के सर से खून तेजी से बहने लगा। उसके हाथ बहते खून को देखकर बुरी तरह कपकपाए। उसने कभी सोचा भी ना था वो ऐसे किसी को नुकसान पहुंचाएगी, और वो उसका शौहर होगा वो सोच भी नहीं सकती थी। उसने हिम्मत मुजतमा करके दूसरे पीछे की तरफ धकेला, दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। बाहर निकलकर उसने बाहर से दरवाजे को कुंडी लगा दी। रात के 3 बजे का वक्त था। सब सोने के लिए जा चुके थे। अंधेरे में वो खुद को संभालती मेन गेट की तरफ भागी। बाहर निकलते उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुनसान सड़क देखकर उसका दिल जोर से धड़का। फिर खुद को संभालती एक रास्ते की तरफ दौड़ लगा दी। काफी दूर पहुंचकर उसने कलाई से अपना मोबाइल निकाला जिसकी बैटरी पहले ही लो थी। उसने जल्दी से बाप का नंबर डाल के जो चौथी बेल पर उठा लिया गया था। हेलो की आवाज़ सुनकर वो फ़ौरन बोली, पापा मुझे बचा ले। हमने जैसा सोचा था वो ज़ुबैर वैसा बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से जान बचा कर निकली हूँ। पापा जल्दी पहुँच जाइए, मुझे डर लग रहा है। वो रोती जो समझ आया जल्दी जल्दी बोल गई। मोबाइल की बैटरी लो होने की वजह से जल्दी ही वो भी बंद हो गया। वो सहमे दिल से अल्लाह को मदद के लिए पुकार ही थी जब करीब से ही जीप की आवाज़ आने पर वो बुरी तरह घबराई थी। उसने दुपट्टे का कोना पकड़ कर अपना मुँह छुपाया। वो नहीं चाहती थी कोई भी उसका चेहरा तक देखे। पुलिस जीप को करीब रुकते देख उसे समझ न आई रोई या खुश हो, क्योंकि वो किसी की भी फितरत से वाकिफ नहीं थी जो पल में बदल जाए। उसके कदम वही मंशमद हो गए जब कोई पुलिस वाला जीप रोकता बारी कदम उठाता उसकी तरफ आ रहा था। उसकी तो रूह फना हो रही थी। वो शख्स उससे 4 कदम के फासले पर रुक गया। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? शादी से बात कर रही हो? वो सरता पैर हकारत से उसकी तरफ देखा बोला, जो दुपट्टे से अपना मुंह छुपाए खड़ी थी। उस वक्त उसकी सिर्फ मेकअप की तह में डूबी पूरी आंखें नजर आ रही थी। हाजी वो अपनी ड्यूटी से फारिग होकर तकरीबन रात के 3:15 बजे पुलिस स्टेशन से निकला। वो एक मुजरिम की फाइल स्टडी कर रहा था। कुछ उस वजह से भी उसे वक्त का अंदाज़ा ना हुआ। अब उसका रुख घर की तरफ था। उसकी जीप हाली रास्तों पर फराटे बनने लगी। अभी जीप कुछ दूर ही गई थी कि उसे रास्ते में किसी लड़की के वजूद का गुमान हुआ। कुछ करीब पहुंचने पर उसे अंदाज़ा हुआ वो लड़की दुल्हन के लिबास में थी। उसकी आंखों में शदीद गुस्से की लहर दौड़ी। उसे ऐसे लड़कियों से नफरत थी जो शादी वाले दिन अपने वालिदैन और अपनी इज्जत को दांव पर लगा कर भाग जाती हैं, फक्त उन झूठे दो प्यार बड़े बोल के खातर। ऐसी लड़की को क्यों अपने माँ बाप की मोहब्बत नजर नहीं आती? ऐसे वालिदैन पर उसे तरस आता था जो उनके बाद किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते। हालांकि उन सब में उनका रत्ती बराबर भी कसूर नहीं होता, लेकिन ये माशरा फिर भी उन्हें कसूरवार ठहराता है। वो सारी सोचों को झटकता जीप कुछ फासले पर रुकता उस वजूद की तरफ बढ़ा जो दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाए खड़ी थी। उसके नज़दीक आता कुछ कदमों के फासले पर रुक गया। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? शादी से बाकर आई हो? वह सरता पैर हकारत से उसकी तरफ देखकर बोला, जो दुपट्टे से अपना मुंह छुपाए खड़ी थी।
اس وقت اس کی صرف میک اپ کی تہ میں ڈوبی 2 بری آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ ازوا نے تڑپ کر جھکا سر اٹھایا۔ ایک اور الزام! اس کی آنکھوں میں کرب سا ابھرا۔ قصور سامنے کھڑے وجود کا بھی نہ تھا۔ جس حالات میں اور جس ہولیے میں وہ یہاں کھڑی تھی، ہر دوسرا شخص یہی سمجھتا۔ جیسے لڑکی کو شرم نہیں آتی اپنے ماں باپ کی عزت مٹی میں ڈول کر آتے ہوئے۔ اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھتا دبے دبے غصے میں بولا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں اس حالت میں نہیں کسی کو کچھ سمجھا سکوں۔ کیا آپ مہربانی کر کے مجھے گھر تک چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر دھیمے سروں میں بولی۔ اسے پولیس یونیفارم میں دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے اللہ پر یقین کرتے سامنے کھڑے انسان سے مدد مانگی۔ شاید خدا نے ہی اسے مشکل سے نکالنے کے لیے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تو جو جہاں کھڑی بھی ہو پاتی۔ پیدل چل کر گھر پہنچنا تو بہت دور کی بات تھی۔ جو بھی تھا اس کا سامنے والا وجود، پر ایسا کوئی حق نہ تھا جو وہ کوئی باز پرس کرتا۔ چلو، وہ مزید ایک بھی لفظ کہے بغیر اسے پیچھے آنے کا اشارہ کر گیا۔ ازوا ڈرتے ہوئے بے تحاشا وہموں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ جی میں بیٹھ کر بھی اس کے دوپٹے کا پلو چہرے سے نہ ہٹایا۔ اس کا چہرہ اب بھی ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے گھر کا پتہ پوچھنے کے بعد ایک دفعہ پھر جیپ سڑکوں پر فراٹے بھرنے لگی۔ اس نے ازوا پر ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا، پر وقفے وقفے سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور اس کا ہچکیاں بھرتا وجود بھی اسے باہو بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اکثر غلط فیصلوں کے بعد یوں ہی پچھتانا پڑتا ہے۔ کچھ دیر بعد جیپ اس کے گھر کے آگے رکی۔ شکر ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، وہ زکام زدہ آواز میں بولی۔ شاید یہ دوسری بات ہے جو اس نے کی تھی۔ ہو سکے تو اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لینا، وہ معاف کر لیں گے۔ یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا ان کے لیے۔ دوبارہ ایسی غلطی مت کرو دہرانا۔ وہ اترتے ہوئے بھی اسے نصیحت کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس کا گھر آ گیا تھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتی جیپ سے اترتی گھر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے اترتے ہی اس نے جیپ گھر کی جانب موڑ دی۔ اس نے بہتی آنکھوں سے دروازے پر دستک دی، جسے فوراً کھول دیا گیا۔ اپنے دادا جان کو سامنے دیکھ کر وہ ان کے سینے سے لگتی تڑپ تڑپ کر رو دی۔ رمیش صاحب گھر نہیں تھے۔ وہ اس کی کال پر فوراً اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے تھے۔ اس کی کال پر انہیں اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور زبیر نے کچھ غلط کیا ہے جو وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ اسکندر صاحب اسے لیے صوفے پر بیٹھ گئے۔ پھر وہ ہچکیوں کے دوران خود پر بیتی ایک ایک بات انہیں بتاتی چل گئی۔ اسکندر صاحب نے رمیش کو بھی فون کر دیا تھا۔ کچھ دیر میں وہ بھی گھر پر موجود تھے۔ سب جانے کے بعد انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ اس زبیر اور اس کی خالی دونوں کو نہیں چھوڑنے والے، جس کی وجہ سے اس کی بیٹی نے مشکلات سے اس سے گزری گھر پہنچی تھی۔ پہلے تو اس زبیر کا کچھ انتظام کرنے والے تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ زبیر کے خلاف اریسٹ جاری کروا چکے تھے۔ ازوا کو ہراس کرنے کے جرم میں ان کی گاڑی زبیر کے گھر کے آگے رکی۔ اسی گریبان سے پکڑ کر باہر لے کر آئے۔ وہ اسے حوالدار کے حوالے کیا، جس نے اسے پولیس جیپ میں پھینکنے والے انداز میں بٹھایا۔ وہ مسلسل منہ سے مغالطات بک رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا، بلکہ ان کی بیٹی اسے مار کر بھاگی ہے، پر وہ اس کے سنے بغیر اسے لاک اپ میں ڈال چکے تھے۔ اب اس کالی کی باری تھی جس کو وہ اچھے سے جانتے تھے، جس پر کئی کیسز قتل کے، ڈرگز ڈیلنگ کے چل رہے تھے، پر وہ ہر بار باز نکلتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے گینگ کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ باز کا کافی خاص بندہ تھا۔ ان کے خلاف تو وہ کب سے کام کر رہے تھے۔ جلد ہی وہ ان پر کچھ نہ کچھ عمل درآمد کرنے والے تھے۔ اس واقعے کو گزرے 40 دن گزر چکے تھے۔ محلے والوں نے کافی باتیں بنائی تھی، پر انہیں کسی کی بھی باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ انہیں اپنی بیٹی ہر چیز سے عزیز تھی۔ وہ طلاق کے پیپر بھی کورٹ میں جمع کروا چکے تھے۔ وہ جلد از جلد ازوا کو اس بے نام رشتے سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ انہوں نے نوٹ کیا تھا وہ پہلے کی نسبت کافی خاموش ہو گئی تھی۔ پہلے علی کے ساتھ مل کر وہ پورے گھر میں شور مچاتی تھی، اب علی بھی اسے یوں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ سارے گھر والے اس وقت ناشتہ کرنے کے لیے کھانے کی میز پر موجود تھے۔ ازوا اچھے سے دوپٹہ سر پر جمائے سب کو کھانا سرو کر دیا۔ جب کتنی ہی جیپ کی آوازیں ایک ساتھ سنائی دی، جب کوئی دروازے کا لاک توڑتا ان کے گھر کے اندر گھس آیا۔ اسی مال والے لال آنکھوں والے شخص کو دیکھ کر وہ ڈر کر بات کے بازو سے چپک گئی۔ کوئی بلبل، ڈرو نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ نامرد زبیر تمہیں مجھ تک پہنچانے کا چھوٹا سا کام نہ کر سکا۔ اسے تو اچھے سے سبق سکھاؤں گا، تم بس میری دسترس میں آ جاؤ، رانی بنا کر رکھوں گا۔ اس کے ڈرے سہمے وجود کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس نے ابھی ارد گرد کے لوگوں پر نظر ہی نہ ڈالی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جس کے حصار میں وہ چپی کھڑی تھی۔ اسے وہ شخص جانا پہچانا لگا، پھر ایک دم سے جمع کا ہوا۔
یہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے ایک دفعہ پہلے بھی وہ حوالات کی سیر کر چکا تھا۔ اسے اتنا تو معلوم تھا کہ ازوا کا باپ پولیس والے، مگر رمیز صاحب کو سامنے دیکھ اسے ذرا خوشی نہ ہوئی۔ سسر صاحب پہچانا، میں کالج سے آپ نے سزا دلوانے کی کافی کوشش کی تھی، آ گیا ہوگا یاد؟ وہ مسرے پان سے ہنستا ہوا بولا، کیا بدتمیزی ہے؟ اور تم گھر کے اندر کیسے آئے ہو؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ وہ ازوا کو اپنے پیچھے کرتے انگلی اٹھانے والے انداز میں بولے، اچھا خاصا پلان بنایا تھا کہ اس کا وہ بزدل شوہر اسے میرے تک پہنچا دے گا، اسے سے طلاق دلوا کر میں شادی کر لوں گا، پر ماننا پڑے گا بڑی بہادر ہے۔ کیسے اپنے شوہر کا سر پھاڑ کر وہاں سے بھاگ گئے اور گھر تک بھی پہنچ گئی۔ تمہاری بیٹی آخر پولیس والے کاہوں نے کچھ تو اثر دکھائے گا ہی۔ بھئی ہمیں تو لڑکی پسند ہے، ہمارے ٹکر کی ہے تو رشتہ پکا سمجھو۔ اب تو میں ان سب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اب تو ضد بن گئی ہے میرے، اس سے میرا ہونا ہی پڑے گا، ایسے نہیں تو ویسے ہی صحیح۔ یہ مٹھائی کچھ سامان لائے ہوں اپنی ہونے والی بیوی کے لیے، اب تو سوچ لیا تمہارے گھر بارات لے کر ہی میں آؤں گا، جلد از جلد اس بیوقوف سے طلاق دلواؤں گا، جلدی آؤں گا سسر صاحب۔ وہ ٹیبل کی طرف رکھے سامان کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، پھر آؤں گا میری خوابوں کی شہزادی، اس دفعہ تمہیں لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ ان کے پیچھے چھپے وجود سے ہم کلام ہوتا بے شرمی سے آنکھ مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ کالی کو ایک بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے باپ کے ہوتے ہوئے اسے اٹھا نہیں سکتا۔ پہلے اس کا اس ازوا سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس لڑکی سے شادی کر کے اس کے باپ کو دبا سکتا تھا جو ان کے خلاف کافی ٹائم سے ثبوت اکٹھا کر رہا تھا۔ ضرور اس نے کچھ نہ کچھ ثبوت اکٹھے کیے ہوں گے۔ پاپا اب ایسا کرے میری جان لے لے، یہ قصہ یہی ختم ہو جائے گا۔ وہ کالی کے جاتے ہی ہذیانی انداز میں چلاتی ہوئی بولی، ایسی باتیں کر رہی ہو ازوا، پاگل ہو گئے ہو؟ اس سے دگنی آواز میں داڑے، کیسے گوارا کرتے اپنی لاڈلی کے منہ سے ایسی باتیں، یہ سب میری وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ وہ درد سے چور آواز میں بولی، اپنے پاپا پر یقین رکھو، پاپا سب ٹھیک کر دیں۔ محبت سے اس کا ماتھا چومتے اسے سینے سے لگا گئے۔ وہ ان کے حصار میں سسک کر رہ گئی۔ رمیز صاحب نے اپنا وعدہ واقعی سچ کر دیا تھا، نہ صرف اسے زبیر سے آزادی دلوا دی تھی بلکہ کالی کے خلاف ثبوت بھی اکٹھے کر لیا تھا۔ ان کی خفیہ اڈے پر ریڈ ڈال کر ان کے ڈرگز اور ہتھیار جن کی وہ اسمگلنگ کرنے والے تھے سب اپنے قبضے میں لے لیا۔ کالی پر اب ایک لمبا کیس چل نکلا تھا۔ وہ اسے کڑی سے کڑی سزا دلوانا چاہتے تھے۔ وہ ان کی بیٹی سے زیادہ اس ملک کا دشمن تھا۔ اب ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ ان کے گینگ کے دوسرے بندوں کے خلاف بھی ثبوت اکٹھا کرے۔ وہ اپنے ملک کے ہر دشمن کا نام صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے۔ آج وہ بے حد خوشی سے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے کتنے ہی مہینوں کی محنت رنگ لائی تھی۔ اب کوئی نہ تھا جو اس کی بیٹی کو تانگ کرتا۔ ازوا میری جان کدھر ہو؟ وہ گھر میں داخل ہوئے اونچی آواز میں بولے۔ ازوا کچن سے نکلتے ہوئے باہر لاؤنج میں آئی۔ باپ کو اتنا ہوش دے کر وہ سمجھ گئی ضرور کوئی اچھی خبر ہے۔ اتنے میں سکندر صاحب بھی کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ ازوا میرے بچہ، پاپا نے وعدہ کیا تھا نا، اس انسان کو کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گا۔ وہ آج دیکھو تمہارے پاپا نے اپنا وعدہ سچ کر دیا۔ وہ کالی اب جیل میں ہے، اب اتنی جلدی اسے کوئی نہیں نکلوا سکتا۔ اب میرے بچے کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے۔ ازوا نے من ہی من میں خدا کا ڈھیروں شکر ادا کیا تھا۔ وہ پرسکون سی ان کے حصار میں کھڑی تھی، شاید اب اس کی زندگی میں بھی خوشی آ جائے۔ بھائی پھر تو آج دعوت بنتی ہے، آج میری پوتی کوئی کام نہیں کرے گی، آج باہر سے کھانا آرڈر کر دو، ساتھ میں گڑیا کی پسندیدہ آئس کریم بھی۔ سکندر صاحب بیٹے اور پوتی کا پرسکون چہرہ دیکھتے ہوئے بولے، بالکل بابا، میں یونیفارم چینج کر لوں پھر آرڈر کرتا ہوں۔ اس کا ساتھ تھپ تھپاتے اندر کی طرف بڑھ کے سکندر صاحب ازوا کو آج کچھ دیکھنا چاہتے تھے۔ کالی کے اس دن گھر میں آ کر دھمکا آنے کے بعد اس کی مسکراہٹ کہیں کھو گئی تھی۔ جانے ازوا کو کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا، کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم لاؤنج میں صوفے پر کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی جب ضمیر صاحب کے ساتھ علی بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا وہ انہیں روک لے۔ علی کا معصوم چہرہ اس وقت جگمگا رہا تھا۔ باپ کا ہاتھ پکڑے آج وہ ڈھیر ساری چاکلیٹ اور آئس کریم خریدنے کا بول چکا تھا۔ پاپا میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ مت جائیے۔ وہ گھبراہٹ میں ان کے ساتھ لگتے ہوئے بولی، کیوں نہ جائے پاپا، ہم ضرور جائیں گے۔ وہ بہن کو گھورتا باپ کو لاڈ سے بولا۔ جانے اس کے دل میں کیا سمائی، وہ بے ساہتا اس سے خود میں بین چکی تھی۔ پھر اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا، میرا شہزادہ۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ بھی بہن کی محبت پر نہال ہو گیا۔ آپ ہی میں آپ کے لیے بھی ڈھیر ساری چیزیں لاؤں گا، آپ فکر مت کریں۔
اس کے رخسار پر بہتے آنسو کو صاف کرتا ہوا بولا۔ اس کے ننھے دماغ میں اس کے رونے کی جو وجہ سمجھ آئی وہ بے ساختہ زبان پر لاتا ہوا بولا، اوکے میں انتظار کروں گی، جلدی آنا۔ آپ ہی کا دل نہیں لگتا اپنے افلاطون کے بغیر۔ اس کا گال تپتپاتے پیچھے ہوئی وہ کہا، جانتی تھی کچھ انتظار ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ اس کا یہ انتظار اس کے لیے ناسور بننے والا تھا۔ یہ تقریباً رات کا وقت تھا۔ ڈھیر ساری چیزیں لینے کے بعد وہ باپ کے ساتھ خوشی خوشی گھر آ رہا تھا۔ ان سب میں بھی وہ ازوا کی پسندیدہ آئس کریم لینا نہیں بھولا تھا۔ پولیس جی میں موجود رمیز نے محبت سے علی کے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ آج ان کے سر سے جیسے ایک بوجھ سرک گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں انہیں لگتا تھا کہ وہ ازوا کے لیے غلط فیصلہ کر گئے ہیں۔ انہیں کہاں خبر تھی شریف تھا دکھنے والا زبیر ایسا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھے جب انہیں گاڑی ڈس بیلنس ہوتی محسوس ہوئی۔ جیسے ان کی گاڑی کچھ کم رش والے علاقے میں آئی، کالی کے باس کے آدمی جو انہی کا پیچھا کر رہے تھے ان پر حملہ کر گئے۔ اس وقت اس کا باس شدید غصے کی حالت میں تھا کیونکہ ان کی وجہ سے ان کا کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ وہ غصے میں تل ملایا پھر رہا تھا۔ دوسرا کالی ان کا بہت خاص بندہ تھا جس پر اس نے ہاتھ ڈالا تھا۔ اب وہ تبھی پرسکون ہوتا جب ان کی موت کے پروانے پر دستک ہوتے۔ رمیز کو بے ساختہ علی کو رات کے پہر اپنے ساتھ لانے کا فیصلہ غلط لگا۔ انہوں نے بے ساختہ اسے اپنے حصار میں لیا، لیکن آج ان کی کوئی بھی تدبیر کام نہیں آنے والی تھی۔ کالی کے آدمی اپنی گاڑی کو ان کی جیپ کے سامنے کی طرف لاتے ان پر گولیوں کے بوچھار کر چکے تھے۔ رمیز صاحب نے بھرپور جوابی کارروائی کرنے کی کوشش کی مگر کہاں وہ کے لیے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ ان کی گولیاں جلد ہی ختم ہوگی۔ ان کی طرف سے حملہ رکتے ہی وہ مزید نزدیک آتے ایک ساتھ کئی گولیاں ان پر برساتے چلے گئے۔ ایک ساتھ کئی گولیاں ان کے سینے میں بے بس ہوئی جو ان کے وجود کو ساکت کر گئی۔ ایک گولی علی کے ننھے جسم پر بھی بے بس ہوئی اور وہ بھی موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ وہ لوگ جو زندگیوں کا آڑی چراغ بجھاتے ہی فتح کے جشن میں وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ ان کے مردہ وجود جانے کتنی دیر جہاں پڑے رہنے والے تھے۔ جب سکندر صاحب اور ازوا کو اپنی جان لیوا حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ سنبھلنے میں ہی نہ آ رہے تھے۔ ازوا تڑپ تڑپ کر روتی باپ کی میز پر سر اٹھائے بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب حقیقت ہے۔ اسے یہ کوئی ڈرامنا خواب لگ رہا تھا۔ اس سے بیدار ہونا چاہتی تھی مگر یہ تو حقیقت ہے جو ازوا کی طرف منہ کھولے اس کے لیے کھڑی تھی۔ کبھی باپ کا مسکراتا چہرہ اسے بے تحاشا نڈھال کر دیتا تو کبھی علی کے معصومے سے بھرپور شرارتیں یاد آتی تو وہ انگاروں پر لوٹ جاتی۔ وہ یتیم ہو چکی تھی۔ اس وقت جس گھر میں تھی کوئی بھی اس کی تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتا تھا۔ جانے والوں کو کون روک سکتا ہے مگر ان کے ساتھ جیسے اس کی زندگی بھی رک گئی تھی۔ اپنے دادا جان کے سینے سے لگتی وہ اکثر یہی کہتی تھی، دادا جان یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہوں ان سب کی قصوروار۔ یہ وہ زخم تھا جو بڑھنے سے بھی نہ بڑھ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جانے والوں کے لیے نہیں روکا جا سکتا۔ اسے بھی یہ زندگی بھر جیلنی تھی اپنے پیارے دادا جان کی خاطر۔ زخم تو نہ بڑھے تھے مگر رفتہ رفتہ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ زندگی کی گاڑی سست روی سے رواں دواں تھی۔ اس واقعے گزرے 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے تھے جب اسے خبر ملی تھی کالی جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ وہ اب نہ آڑی رشتہ کھونے کی متحمل نہیں تھی مگر اپنی عزت بھی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ اس لیے دل پر پتھر رکھتے اپنے اس آشیانے کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا جس سے انہوں نے محبت سے سینچا تھا۔ یہاں کے در و دیوار پر ان کی کئی ہوشیار رقم تھی مگر وہ سب کچھ چھوٹے سکندر صاحب کو لیتی ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا بسی۔ دادا نے عورت کو بلا کر اسے ازوا کے ماضی سے آگاہ کیا۔ اس کی شادی والی بات کھول کر کے باقی ساری حقیقت بتا گئے۔ یہ حقیقت انہوں نے گھر پر کسی کو نہیں بتائی تھی۔ وہ ازوا کو ایک مضبوط پناہ گاہ دینا چاہتے تھے۔ اس کی حفاظت کا انتظام وہ خود بھی کر سکتے تھے مگر انہیں یقین تھا ان کا پوتا ان سے بہتر اس کی حفاظت کا انتظام کر سکتا تھا۔ عورت کو حقیقت جان کر واقعی اس لڑکی سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ اس ملک کا محافظ تھا، وہ اس لڑکی کے لیے اتنا تو کر سکتا تھا کہ وہ بغیر کسی خوف بغیر کسی ڈر کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے۔ ازوا کو آج یہاں رہتے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ سب نے اس کو محبت اور مان دیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں وہ زمیرہ سے بھی مل چکی تھی۔ اسے وہ پیاری سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ یہ صبح کا وقت تھا جب وہ اپنے لیے چائے بنا کر لاؤنج میں چلی آئی جہاں سب دوپہر کا کھانا اور ڈنر ایک ساتھ کرتے تھے مگر ناشتے کے لیے تقریباً سب کو آزادی تھی کیونکہ سب کی ڈیمانڈ الگ تھی۔ کچن میں مانور اور حاجہ سب کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی کیونکہ ابھی ان کی بے صبری بیٹیاں آ کر بھوک بھوک کا شور مچاتی، لیکن سب سے پہلے وہ عورت کا ناشتہ تیار کرتی تھی۔
اور ایک پولیس یونیفارم میں ملبوس سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ جب اسے لاؤنج کے صوفے پر ازوا بیٹھی نظر آئی جو ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتی کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ کل رات تک تو اسے اس لڑکی سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن اب اس پر ہوئے ظلم کو جاننے کے بعد اس کی آنکھوں میں ہمدردی کے ساتھ نرمی بھی تھی۔ ازوا جو اپنی سوچوں میں گم تھی، بوٹوں کی باری دھمک کی آواز پر چونک کر سامنے دیکھا، جہاں پولیس یونیفارم میں ملبوس اور نیچے آتا ہوا نظر آیا۔ اس کے ذہن میں جماکا ہوا اور وہ پیچھے اپنی شادی کی رات والے دن سڑک پر جب تنہا کسی کی مدد کے لیے کھڑی تھی، اسی کیفین میں چلی گئی۔ یہی تو تھا وہ جس نے باحفاظت اسے گھر پہنچایا۔ اسی رات اس کا یقین اس وردی پر اور مضبوط ہو گیا تھا۔ اس کے لیے تو وہ اس کا محافظ تھا، کیونکہ جس پہر وہ سڑک پر تنہا کھڑی کچھ بھی ہو سکتا تھا اس کے ساتھ۔ رات کو یقیناً یہی بندہ تھا، کیونکہ باقی گھر والوں سے تقریباً وہ مل چکی تھی۔ رات کو اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ نہ پائی تھی، کیونکہ رات کو جلتی مدھم سی روشنی میں شاید وہ تو اس کے نقوش دیکھ چکا تھا، جبکہ وہ خود اس جگہ پر کھڑا تھا جہاں لائٹ اس کے چہرے کے نقوش دکھانے میں ناکام رہی تھی۔ ازوا کی آنکھوں میں اس کے لیے عزت تھا، احترام تھا، کیونکہ وہ مر کر بھی اس کا احسان نہیں بھولنے والی تھی، کیونکہ ازوا اپنی دی احسان فراموش نہیں تھی۔ اور یہ چلتا ہوا اس کے نزدیک ٹھہر گیا۔ مجھے افسوس ہوا تمہارے بارے میں جان کر، پر تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب کوئی کالی تو کیا، کوئی اور بھی تمہارے نزدیک نہیں بھٹک سکتا۔ وہ اس کے نزدیک ٹھہرتا مضبوط لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں کہیں بھی شناسائی کی چمک کی چمک نہیں تھی، یعنی وہ اسے نہیں پہچان پایا تھا۔ شاید اس وقت اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور اس واقعے کو گزرے 1 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ازوا نے ناسمجھی سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا کہ وہ کیوں اس کی حفاظت کرے گا۔ داجال کے تم ہاس اور وہی چاہتے ہیں میں تمہاری حفاظت کروں، اس لیے میں تمہاری حفاظت کا ذمہ خود پر لے چکا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتے سوال کو پڑ چکا تھا، اس لیے وضاحت دینے والے انداز میں بولا۔ شکریہ، میں آپ کی بے حد مشکور ہوں جو ایک انجان کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں عام لوگوں کا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتی۔ وہ پاپا اور بائی کو یاد کرتی جلملائی ہوئی آنکھوں سے بولی۔ ان کو تو وہ جب جب یاد کرتی تھی تب اس کی آنکھوں سے برسات ہونے لگتی تھی۔ اڑید نے اس کی بہتی آنکھوں کو افسوس سے دیکھا۔ گوری رنگتی کے نقوش، ہیزل براؤن چمکتی آنکھیں جو اس وقت آنسو سے بڑی تھی، چھوٹی سی ناک جو رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی واقعی ہی بے تحاشا حسین تھی۔ اڑید نے پل میں اس پر سے نظریں ہٹائی تھی، من ہی من خود کو ڈپٹا۔ اسے سمجھ نہ آئی اب اسے کیا کہے۔ جب اس کی ماما نے کچن سے ہی اسے ناشتہ کرنے کے لیے پکارا، اس نے سیڑھیوں سے اترتی نشوا کو دیکھا جو اسے روتا دیکھا اس کی طرف آئی تھی۔ کیا ہوا ابھی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ تشویش سے اس کا سرخ چہرہ دیکھتی تھی۔ کچھ نہیں، بس پاپا کی یاد آ گئی۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی زبردستی مسکراتی ہوئی بولی۔ اڑید نے کچھ دور سے یہ دھوپ چھاؤں کا منظر دیکھا۔ اس کی آنکھوں کو یہ منظر بے حد بھایا تھا۔ پھر مزید وہاں ایک بھی منٹ رکے بغیر ہٹتا چلا گیا۔ نشوا آج یونٹ سے لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے کلاس میں پہنچنا چاہ رہی تھی۔ اپنی لیٹ اٹھنے والی عادت پر وہ اکثر نالا رہتی تھی۔ یا اللہ بس آج کے دن بچا لے، بس اس منحوس مسٹر بدتمیز کا چہرہ نہ دکھانا۔ جس دن اس کو دیکھتی ہوں کوئی نہ کوئی کام خراب ہو جاتا ہے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ساتھ ساتھ اس کا بڑبڑانا بھی جاری تھا۔ احان کا کہنا تھا اس کی زبان کینچی سے بھی تیز چلتی ہے، جو اس وقت بے فراٹے بڑھی تھی۔ احان جو بدقسمتی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا، اس کی زبان کے جوہر ملاحظہ کر چکا تھا۔ اپنے بارے میں اس کی گھڑ افسانیاں سن کر اسے تپ چڑھی تھی۔ معصوم سی دکھنے والی لڑکی کو دیکھا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ یوں بھی زبان کے جوہر دکھا سکتی ہے۔ شکریہ مس نان اسٹاپ، بہت اچھا بول لیتی ہیں آپ کو تو صحیح موٹیویشنل اسپیکر ہونا چاہیے۔ وہ اس کے پیچھے سے طنزیہ انداز میں بولا۔ نشوا کے چلتے قدموں کو بریک لگی، بڑی بڑی آنکھیں صدمے سے اور بڑی ہو گئی۔ زبان کو بھی تالا لگ چکا تھا۔ اس نے آنکھیں میچتے دعا کی کہ یہ اس کا وہم ہو اور پیچھے کوئی نہ ہو۔ جیسے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ہونہار نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ میں نے تمہیں بدتمیز نہیں کہا، وہ اسے سامنے دیکھتے غلط بول گئی۔ بالکل، تم نے مجھے صرف بدتمیز نہیں، ساتھ میں منحوس بھی کہا ہے، اور شاید میری شکل دیکھنے سے تمہارے کام بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتا یہ ملاحظہ کروا چکا تھا کہ وہ سب سن چکا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے کلاس سے دیر ہو رہی ہے۔ اس کے ماتھے کے بلو کو دیکھتے بھاگنے والے انداز میں وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ بیوقوف، اس کے جو ڈر کر یہاں سے بھاگنے کے انداز پر بولا۔ ماضی ماما جلدی سے کچھ دے دے، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ کالج سے آتے ہی یونیفارم چینج کرتے ہی نیچے آ چکی تھی۔
سامنے ہی اپنی ماں کو کچن میں کام کرتے دیکھ لاڈ سے بولی۔ ماں نور پہلے ہی غصے سے بڑی بیٹھی تھی، 2 دن سے بیٹی کی لاپرواہی اور داماد کی بے شرمی ملاحظہ کر رہی تھی۔ 2 دن ہی ہوئے تھے میڈم کو یزدان سے پڑھتے، وہ پڑھتے پڑھتے سو جاتی تو ان کا بے شرم داماد بڑو کی موجودگی کی پرواہ کے بغیر اسے گود میں اٹھا کر اس کے کمرے تک پہنچ جاتا تھا۔ آج وہ ان کے حد چڑھ گئی تھی، اب اس کی کلاس پکی تھی۔ ادھر ادھر مجھے یہ بتاؤ رات کو کتنے بجے پڑھ کر فارغ ہوتی ہو؟ اس کا معصوم چہرہ دیکھا بولی، ماما یہ تو مجھے یاد نہیں، مجھے تو روز پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے۔ وہ معصومیت سے پور لہجے میں بولی، تو کمرے میں کیسے پہنچتی ہو؟ یہ پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں پتہ۔ وہ اس کی خوبصورت نقوش کو دیکھتی طنزیہ بولی، اوہ یہ تو میں نے واقعی ہی نوٹ نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی وہی سادگی تھی۔ 2 دن تو ہوئے تھے اس کو یزدان سے پڑھتے، وہ نیند کی بے حد کچی تھی، اس کو جلدی سونے کی عادت تھی، اس لیے پڑھتے پڑھتے کب نیند آ جاتی تھی اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ ماں نور کا دل کی اپنا ماتھا پیٹ لے، تمہارا وہ شوہر تمہیں 2 دن سے بڑو کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر گود میں جھولا جلا کر چھوڑ کر آتا ہے، اور ایک یہ میری بیوقوف بیٹی جسے زمانے کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تھوڑی عقل مندی کا ہی مظاہرہ کر دیا کرو۔ اس کے سر پر چپل لگاتی ہوئے بولی۔ ماں کی بات پر پل میں اس کا چہرہ گلابی ہوا تھا، وہ واقعی ہی بے شرم تھا۔ اس کا نکاح والا انداز یاد آیا تو چہرے کی سرخی میں مزید اضافہ ہوا۔ ماں نور نے اس کے چہرے پر بکھرے حسین رنگوں کو دیکھا تو ہمیشہ اس کے خوش رہنے کی دعا مانگی۔ تو آپ یزدان کو کہیں مجھے دوپہر میں پڑھایا کرے، رات کو مجھے نیند آ جاتی ہے۔ کچھ پل میں وہ خود کو سنبھال چکی تھی، اس لیے ماں کو اپنے مفید مشوروں سے نوازتی ہوئی بولی، شاباش بچہ، آفس کا سارا کام چھوڑ کر تمہیں دوپہر کو پڑھانے آ جائے مہارانی صاحبہ، وہ اسے لتاڑنے والے انداز میں بولی۔ ماں کے پل میں رنگ بدلنے پر چنچلا کر رہ گئی۔ ابھی وہ اسے بے شرم کہہ لی تھی، ابھی وہ اس کی سائڈ لے رہی تھی۔ اس نے ناراض نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ان کے نکاح کو 1 سال ہونے والا تھا۔ اسے 1 سال میں اسے اچھے سے اپنی محبت کا یقین دلا چکا تھا۔ وہ نہ صرف اس کی محبت پر یقین کر چکی تھی بلکہ وہ خود بھی اس کی محبت میں جگری جا چکی تھی۔ اس کی محبت میں اس کے لیے مان، عزت، فکر اور وفا تھی، پھر وہ کیسے نہ یقین کرتی۔ آج ان کے جاننے والوں میں شادی تھی، سب جانے کے لیے تیار کھڑے تھے، جبکہ صرف میرو ہی تیار نہ تھی۔ وجہ اس کے کالج میں آج اس کا بہت اہم ٹیسٹ تھا جس سے وہ ابھی کچھ دیر پہلے لوٹی تھی۔ کہا بھی تھا اس لڑکی کو کہ آج چھٹی کا لے، ویسے تو ہمیشہ چھٹی کے لیے تیار رہتی ہے اور نہ جانے کون سا ٹیسٹ نکل آیا۔ ماں نور اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، اس کی وجہ سے سب لیٹ ہو رہے تھے۔ ماما ٹیسٹ تھا، وہ من منانے والے انداز میں بولی۔ ان کے ڈانٹنے پر اب وہ روحان سی ہو گئی۔ چچی اسے مت ڈانٹیے، آپ لوگ جائیے، میرو کو میں لے آؤں گا۔ وہ اس کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھا فوراً ماں نور سے بولا، ہاں بھائی تم صحیح بگاڑ رہے ہو اسے، پہلے کم لاپرواہ تھی جو تم اب اسے اور بچی بناتے جاؤ۔ وہ میرو کو کٹی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شکریہ ماما کی ڈانٹ سے بچانے کے لیے وہ ماں نور کے جاتے ہی چہکتے ہوئے بولی، جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، نہیں تو اس بار چچی کی ڈانٹ سے میں بھی تمہیں نہیں بچا پاؤں گا۔ وہ اس کی کان پٹی چومتا اس کو جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ سارے گھر والے جا چکے تھے جب وہ لاؤنج میں بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا، جبکہ میرو اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ میرو ابھی نہا کر سمپل سا گلابی فراق پہنتی باہر نکلی تھی۔ اس نے جلدی سے بال خشک کیے، ٹائم کافی ہو چکا تھا۔ اسے ایک بار پھر ماں نور کے خطرناک تیور یاد آئے۔ اس نے پریشانی میں باہر کی جانب قدم بڑھائے جہاں وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ وہ قریب پینٹ کوٹ میں شادی کے مطابق تیار ہوا بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بیٹو نے اوپر ریلنگ سے ہی اس کی تیاری کو ملاحظہ کیا اور دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ اسے دیکھتے اس کے چہرے پر پرسکون سی مسکراہٹ ابھری، پھر اسے دیکھتی شرارت سے گویا ہوئی، افندی صاحب ذرا اوپر آئیے گا، ملکہ عالیہ کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کی شرارتی آواز پر یزدان نے حیرت سے اوپر کی طرف دیکھا، جب وہ محض اس کی پشت دیکھ سکا۔ وہ پلٹتی ہوئی کمرے کی طرف چلے گئی۔ اس کے افندی صاحب کہنے پر یزدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے موبائل جیب میں رکھا اور سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ میرے بال بنا دے پلیز۔ جب اس نے کمرے میں قدم رکھا وہ پلٹے بغیر بولی، مجھے میرے بال بالکل بھی نہیں پسند، کرلی بھی ہیں اور اتنے لمبے بھی مما کٹوانے بھی نہیں دیتی۔ وہ منہ بناتی ہوئے بولی، اسے اپنے کرلی بال بالکل بھی پسند نہیں تھے جو حد سے زیادہ باریک تھے۔ کٹوانے تو میں بھی نہیں دوں گا جانم، اس کے بال بناتے ہوئے بولا۔ اتنے میں اس نے ہاتھوں میں بڑھ بڑھ کر چوڑیاں پہنے، تب تک وہ بھی اس کے بالوں سے ساری الجھنیں سلجھا چکا تھا۔ لو ہو گیا، وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اس نے نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، جواباً وہ بھی دھیما سا مسکرائی تھی۔ اس نے اپنی دوست کو یزدان اپنے نکاح کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی کہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے
اس کے دوست کا کہنا تھا کہ مرد سچی محبت نہیں کر سکتا، یہ محبت 4 دن کا مشغلہ ہوتی ہے ان کے لیے۔ اس کی یہ بات اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی کہ اس کا یزدان بالکل بھی ایسا نہیں تھا، لیکن جانے کیوں وہ پھر بھی چاہتی تھی کہ یزدان کی توجہ اس پر سے کبھی نہ ہٹے۔ انہیں بالوں کو لپیٹ کر جوڑا سا بنایا تھا، پھر اس کی طرف مڑی، لاپرواہ سی 2 لٹے چہرے پر جھول رہی تھی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اس کی طرف مڑتی ہوئی مسکراتی ہوئی بولی۔ یزدان نے اس پر بھرپور نظر ڈالی جو ہلکے گلابی رنگ کے پیروں کو چھوٹی فراق میں کوئی مومی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ گھوڑی رنگت میں کیا گیا ہلکا سا میک اپ اس کے روپ کو 2 آنچاں کر گیا۔ یزدان جیسے طلسمی جادو کے زیر اثر تھا، جو بستر پر بیٹھا اس کی تیاری مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا، بیوٹیفل وہ اس کے قریب آتا زیر لب بڑبڑایا، اس کے مزید نزدیک ہوتا اس کی گردن گرد اپنا حصار قائم کر چکا تھا۔ مجھے تو پتہ ہی تھا کہ میں پیاری لگ رہی ہوں، وہ چھوٹی سی ناک چڑھاتی اترا کا بول اس کے لہجے میں مان تھا جیسے وہ اسے ہر حال میں اچھی ہی لگ سکتی ہے۔ اس کے ناک چڑھانے پر یزدان کے دل نے ایک بیٹ مس کی، اسے لگا کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اس نے فوراً اپنے چہرے کا رخ موڑا۔ اس کا رخ موڑنا اسے پسند نہیں آیا تھا، جانے اس کے چہرے کو یوں منہ موڑنے کا کیا مطلب آغاز کر گئی تھی۔ جب ہم آپ کے سامنے ہو تو آپ کو چہرہ پھیرنے کی اجازت نہیں، اس کے چہرے اپنی طرف موڑتے حکم دینے والے انداز میں بولی، جو حکم الکا لیا۔ وہ سر کو ہم دینے والے انداز میں بولا۔ یزدان کو سر یہ انداز بے تحاشا اچھا لگا۔ ویڈیو کو اب اپنی پوزیشن کا اندازہ ہوا جو اس کے حصار میں اس کے بے حد نزدیک کھڑی تھی۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر پڑتی اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر کے اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ یزدان دیر ہو جائے گی، مجھے حجاب بھی لینا ہے، وہ اس کی انتہا کی قربہ پر منانے والے انداز میں بولی، جس کا اس پر الٹا ہی اثر ہوا تھا۔ وہ اسے مزید قریب کر گیا، چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ جانم اس کے کان کے نزدیک ہونٹ ہلاتا کان کے لو کو چومتا بولا، ایک ہاتھ سے اس کے جوڑے میں بندھے گے بال کھول چکا تھا، اس کے حصار میں لرز کر رہ گی، پھر اپنے ہونٹ اس کے رخسار پر لاتا نرمی سے انہیں چھو گیا۔ دل تھا جو اس کے نقوش میں الجھتا جا رہا تھا، دل نے اس کو چھونے کی دہائی دی، دل کی پکار پر اس کے ایک ایک نقوش کو ہونٹوں سے معتبر کرتا چلا گیا۔ بیڑو کو اپنے ہونٹوں پر اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی، وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی، اس کی آنکھیں میچنے پر وہ اس کی سانسوں کو دسترس میں لے گیا۔ کیسی بےہودی چھائی تھی، وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بیڑو سے حصار میں کپ کپا کر رہ گئی۔ یزدان اپنی کیفیت پر قابو پاتا پیچھے ہٹا، جلدی سے آ جاؤ، میں گاڑی نکال رہا ہوں۔ ایک دفعہ پھر اس کے ماتھے کو چومتا کمرے سے نکلتا نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی بیڑو نے دل پر ہاتھ رکھا جو 100 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے گلابی چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو قابو کیا، کپ کپاتے ہاتھوں سے دوبارہ بال باندھے انہیں جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر خوبصورتی سے حجاب کیا، پھر دھڑکتے دل سے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے داجان کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسے پیغام ملا تھا کہ داجان اسے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ آ جاؤ ازوا بچے۔ داجان نے اسے دروازے میں ہی کھڑا دیکھا، اندر آنے کی اجازت دی۔ داجان آپ نے بلائے، کو کام تھا؟ وہ اندر آتے ہوئے دھیمے انداز میں بولی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، ہم نہیں چاہتے آپ یوں گھر میں قید ہو، اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ اپنی اسٹڈیز پھر سے شروع کر دیں۔ اس کی طرف پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں داجان، میں گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، اب میں اپنی زندگی اور مشکلات نہیں چاہتی۔ اس میں واقعی اب اتنی ہمت نہیں تھی کوئی بھی نقصان اٹھا پاتی۔ بچے، آپ کو یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کھل کر گزارو گی تو ہمیں لگے گا کہ سکندر سے کیا وعدہ پورا ہو گیا۔ اب ہم کچھ نہیں سنیں گے، ہم اورید کو کہتے ہیں وہ بیڑو کی یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن کروا دے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولے، خواہش اس کی بھی تھی آگے بڑھنے کی، اس لیے محض سے سر ہلا کر رہ گئی۔ آج وہ 4 دنوں بعد یونیورسٹی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ 4 دنوں سے وہ اتنی پریشان تھی کہ کچھ سوچ ہی نہ پائی، پھر ساری سوچوں کو جھٹک کر تیار کھڑی تھی۔ جب اس انسان کو اس کی پرواہ نہیں تھی، پھر وہ کیوں اس کے لیے آنسو بہاتی؟ اب اس نے سوچ لیا تھا، اس انسان کے لیے ایک بھی آنسو نہیں بہائے گی۔ بیگ کندھوں پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکلی، جب پہلی نظر ہی اس سیڑھیوں سے اوپر آتے یزدان پر پڑی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ 2 دنوں سے وہ جو کرنے کا سوچ رہا تھا، سامنے کھڑے معصوم چہرے کو دیکھ کر اسے اپنے سارے ارادے بڑبڑی ریت کی عمارت ڈلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیا وہ اس کے ساتھ بے وفائی کا مرتکب ہو سکے گا؟ وہ تو اس کی زندگی تھی جسے اس نے خود سے دور کیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان یہ فاصلہ میلوں پر محیط تھا جو شاید ختم کرنے سے بھی ختم نہیں ہو سکتے تھے۔
بیرو کا سکتا ٹوٹا، وہ اپنی حواسوں میں آتے اس کے قریب سے گزرتی نیچے چلی گئی اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی اس جگہ جمی تھی جہاں سے وہ پلٹ کر گئی تھی۔ وہ بے چینی سے کب سے یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی، بار بار نظر گھڑی کی سوئیوں کی طرف جا رہی تھی جہاں 10 بجنے میں ابھی بھی 5 منٹ تھے۔ 10 بجے اس کا رزلٹ آنے والا تھا۔ اس کے پیپر بہت اچھے ہوئے تھے، اسے امید تھی کہ رزلٹ بھی بہت اچھا آئے گا۔ سوئیوں نے جیسے ہی 10 کا ہندسہ عبور کیا، وہ فوراً ہی موبائل لے کر بیٹھ کے تاکہ اپنا رزلٹ چیک کر سکے۔ اس نے یزدان کو بالکل بھی نہیں بتایا تھا آج اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ اسے یقین تھا اس کا A+ گریڈ تو آ ہی جائے گا، پھر وہ خوشی خوشی یزدان کو اپنا رزلٹ بتائے گی۔ کچھ دیر بعد اس کی خوشی سے بھرپور چیخ نکلی۔ اس کا رزلٹ اس کی سوچ سے بھی زیادہ اچھا آیا تھا۔ وہ فوراً بھاگتے ہوئے یزدان کے کمرے کی باہر پہنچی کیونکہ سب سے پہلا حق اسی کا بنتا تھا، اس نے اسے اتنی محنت سے پڑھایا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا جو شاید ابھی نہا کر نکلا تھا، جو اس وقت پینٹ کے ساتھ بنیان میں ملبوس ہے۔ اس کی شرٹ بیڈ پر پڑی تھی، اپنی خوشی میں اس کا حلیہ بھی وہ نور نہ کر پائی۔ وہ فوراً بھاگتے ہوئے سینے سے لگی۔ وہ اپنی جگہ اسٹل کھڑا رہ گیا، جو جہاں اس کی موجودگی پر حیران تھا، جو اس دن کے واقعے کے بعد پچھلے کچھ دنوں سے اسے کترائی پھر رہی تھی۔ آج ہوتے ہی اس کے کمرے میں اس کی پناہوں میں آ گئے تھے۔ اس نے مسکرا کر اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ یزدان، میرا رزلٹ آ گیا اور آپ کو پتہ ہے میرا A+ گریڈ آیا ہے، جتنا میں نے سوچا تھا اس سے بھی اچھا رزلٹ آیا ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی خوشی خوشی بولی، یہ دیکھیے۔ اس کے سینے سے سر اٹھاتے موبائل اس کے سامنے لہراتے ہوئے بولی۔ یزدان نے ایک نظر موبائل پر ڈالی جہاں اس کا شاندار رزلٹ جگمگا رہا تھا۔ مبارک ہو میری جان، وہ اس کی کان پٹی پر لبرکتا ہوا بولا۔ چلو اب میری ٹیوشن کی فیس دو، دیکھو کتنا اچھا پڑھایا ہے میں نے۔ وہ اپنی مسکراہٹ کا گلا گوندا سیریس انداز میں بولا، آج آپ مجھ سے فیس لیں گے؟ وہ خفا سی اس کی طرف دیکھا بولی، بالکل، تم بیوی ہو تو کیا اس کا مطلب فیس معاف کر دوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں پھیلتی خماری کو نہ دیکھ سکی۔ آپ ایسا کریں، جتنی بھی آپ کی فیس ہے وہ جمع کر لیں، جب میری شادی ہوگی اپنے شوہر سے لے کر دے دوں گی۔ وہ کون سا کام تھی؟ فوراً دو بدو انداز میں بولی۔ اس کی چالاکی پر اش کر اٹھا، نہ اتنا انتظار کون کرے گا؟ وہ فوراً سر کو نفی میں ہلا کر بولا۔ میرو نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کا ایک جہان آباد تھا۔ اس نے ہچکچا کر پیچھے ہونا چاہا، چونکہ اب ناممکن ہی تھا۔ تمہاری یہ ہری آنکھیں جادو کرتی ہیں مجھ پر۔ وہ اس کی آنکھوں کو چوم کر بولا۔ وہ حصار میں کھڑی اپنی زندگی کو اپنے پاس محسوس کر کے بے خود سا ہو رہا تھا۔ میرو کو اپنی پوزیشن کا اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا۔ یزدان کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے لپٹا تھا، اس کے اس قدر نزدیک تھی کہ اس کی سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر پڑتی اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ دل علیحدہ دھڑک کے پاگل ہو رہا تھا۔ میرو کا ایک ہاتھ اس کے دل کے مقام پر تھا، جس کی ہر ایک دھڑکن پر اسے اپنا نام سنائی دے رہا تھا۔ یزدان نے اس کی آنکھوں کے بعد اس کے ناک پر ہونٹ رکھے تھے۔ میرو نے اس کے بے باک لمس پر آنکھیں بند کی۔ اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ وہ اس کے کامتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ہونٹوں سے لگا گیا۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ چکا تھا۔ کچھ مت بولو، میری محبت کو محسوس کرو، تم سوچ بھی نہیں سکتی کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ اس کے کان میں مسلسل بولتی میٹھی سی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹ مسلسل اس کی کان کے لو کو چھوڑ رہے تھے۔ وہ مرنے والی ہو گئی۔